हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। हुकूमत ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल बिल और इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट में पेश किए। वहाँ अपोजिशन की तजवीज़ पर 4 तरामीम की गई, जिसके बाद सेनेट से ये दोनों बिल्स मंजूर हो गए। इसके बाद इन तरामीम शुदा बिल्स की कौमी असम्बली से भी मंजूरी करा ली गई। मगर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने जिस तरह से बिल्स पेश किए और जो रवैया इख्तियार किया गया कल, उसने सारे मामले को मुतनाज़ बना दिया है। जबकि हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अपोजिशन कौमी मुफाद के मामले में, FATF के मामले में ब्लैकमेल कर रही है। इन बिलों की मंजूरी के तरीक़ाकार पर तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि आज जो कुछ किया गया वो समझ से बाहर है। रूल्स के मुताबिक जो बिल गैर मुतनाज़ हो सकता था उसे भी मुतनाज़ बना दिया गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि FATF से मुताल्लिक बिलों में तरामीम को हुकूमत ने कबूल किया था, मगर कल बगैर तरामीम के ही इन बिलों को असेंबली से जल्दी में मंजूर करा दिया गया। और जब सेनेट में बिल आए तो पता चला कि ये ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्हें ठीक करके सेनेट से मंजूर करा दिया गया। असेंबली में आए जो बिल थे जिनके अंदर तरामीम हुई थी, जो FATF के बिल थे, तरामीम हुकूमत ने कबूल की और तरामीम बिल को इफेक्टिव बनाने के लिए थी। दोनों बिल तरमीम के बगैर कल जल्दी में पास करा दिए। जब वो सेनेट में गए, सेनेट में यही बात उठी कि ये तो बिल ठीक नहीं है, दुरुस्तगी करनी है। आज सुबह कमेटी बैठी, दुरुस्तगी हुई, वो बिल सेनेट से पास हुए, अब कौमी असम्बली में जाएंगे, वहाँ से भी पास हो जाएंगे। और जो जिम्मेदारी हमने कबूल की थी मुल्क में FATF के लिए पूरी हुई। और ये इस सारी बात के हक़ाइक़ है। हुकूमत एक मुसवदा लाई, हमने कहा जनाब ये मुसवदा तो सिर्फ आपके अपने लोग जो हैं, जो नैब में फंसे हुए हैं और फंसेंगे, उनको NRO देने के लिए है। और दूसरा, आप चेयरमैन नैब को मज़ीद ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो उसको एक्सटेंशन देने की गुंजाइश रख दी है और ताहयात एक्सटेंशन देने की गुंजाइश रख ली है। तो फिर बड़े खसियाने हो गए, फिर कहने लगे नहीं ये बिल नहीं है, ये एक और बिल दे दिया। वो भी वही बिल था, सिर्फ नैब की एक्सटेंशन की गुंजाइश निकाल दी। उस बिल में एक शिक रखी गई जो पाकिस्तान के कानून शहादत से मुतसादम है। फारूक नाइक साहब ने अपने साथ नोट्स लाए थे। मैंने उस वक़्त भी इन वज़रा को बोला कि जनाब ये हमारा प्रपोज़ल नहीं है, ये ड्राफ्ट बिल नहीं है, ये फारूक नाइक साहब के नोट्स हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं कि आपको उनकी बात समझने में आसानी हो। ये 3 दफ़ा शेरी रहमान साहब मौजूद हैं, ख्वाजा साहब मौजूद हैं, उनके मुंह पर एक नहीं 3 दफ़ा मैंने कहा। और मैंने फारूक नाइक साहब को मजाक में कहा उन सब के सामने कि जनाब ये ना हो, ये सब आपके पुराने दोस्त हैं, ये कल आपके इन नोट्स को लहराएंगे और कहेंगे कि ये NRO मांग रहे थे। तो वो सारे बड़े खसियाने हुए कि नहीं ये तो हम अब बैठे हैं, इनफॉर्मल कमेटी है। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि FATF के मामले पर NRO चाहते हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं आप 4 बिल लाए थे, एक खुद वापस ले लिया, 2 में तरामीम तजवीज़ की, वो आपने मान ली, असेंबली में बगैर तरामीम वाली चीज़ पेश कर दी कल और फिर इल्ज़ाम लगा दिया NRO चाहते हैं। आज सेनेट में तरामीम के साथ और वो सारा का सारा मामला मंजूर हो गया। ये क्या हकीकत है जो वो बता रहे हैं? शाहजेब, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये किसको झांसा दे रहे हैं, अपने आप को, कौम को? देखिए बात ये है, ये जो मसवदा इन्होंने बांटा ये मैंने लिखा था, ये कहाँ से आया? उस पर लिखा हुआ था प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय PPP एंड PMLN। 1 नंबर 2, शेरी रहमान बारहा कहती रही, नवीद कंवर साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखिए ये तो एक पैकेज डील है। NRO मैं कह रहा हूँ नैब में तरमीम करेंगे तो FATF पर हम वोट करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर FATF भी नहीं होगा। ये बारहा कहते रहे। फिर बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें जो लाहौर में उन्होंने की, आपके सामने है, मैंने तो उनके मुंह में अल्फाज नहीं डाले थे, उन्होंने खुद बातें की। फिर आप उनका असेंबली में रवैया देखें, कल इन्होंने इन्हीं बिल्स की मुखालफत की और आज अपनी खिफ़त मटाने के लिए कहा कि नहीं वो तो स्टैंडिंग कमेटी में कुछ भी नहीं है।
ہم نے جسے کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو اگر لوٹ آئے تو ہم نے کہا چلے اس کو بھولا نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ فیٹف کی لیجسلیشن بر وقت ہو جائے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکلے اور وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ اب یہ بتائیے اس کے اوپر مسودے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا درخواست برائے حصول NRO، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور جو 34 ترامیم اس میں لکھی ہیں آپ ان کا مطالعہ تو کیجئے، ان کی خواہشات کا آپ ذرا تجزیہ تو کیجئے۔ یہ NRO پلس نہیں تو اور کیا ہے؟ شاہ صاحب اس کے بعد مگر کیا یہ ہوا کہ اس وقت واقعی شاہد خان عباسی نے کہا کہ بھائی آپ اسے لہرا کے نہ کہہ رہے ہوں کہ NRO پلس ہے، اور آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہوگا، یہ تو ایک الگ گفتگو ہے؟ شاہد خاقان نہیں شاہد خاقان عباسی نے اس کو کہا کہ جی یہ آپ کیوں بانٹ رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہاں ان کی جماعت کے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پیپلز پارٹی کے 3 لوگ تھے اور مسلم لیگ نون کے 3 لوگ تھے، اور آج JUI والے گلا کر رہے تھے بھئی کمیٹی میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہمیں تو آپ لے کے نہیں گئے، ہمیں تو ہم سے تو مشاورت ہی نہیں کی، اور آپ نے کل مخالفت کی اور آج آپ نے تائید کر دی۔ مگر شاہ صاحب کہ یہ درست ہے کہ 4 بل آپ لے کے آئے تھے، مگر اگر صرف اتنا کہ 2 جو بل ہیں ان میں وہ مان گئے تھے اور کچھ ترامیم پروپوز کی تھی، مگر کل جو نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں نے پیش کیا وہ بغیر ترامیم کے کر دیا، جس پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور آج آپ نے ترامیم والا پیش کیا تو انہوں نے ساتھ دے دیا۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ اپنا یار یہی تو اشک شوئی کر رہے ہیں، آپ ذرا بل کو پڑھ تو لیجئے۔ مطلب ہے ہم نے جسے کہتے ہیں نا ایک عزت رکھی ہے، اور کتنی رسوائی مزید ان کی ہونی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت چہرہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ بات آگے بڑھائی جائے، لیکن مطلب ہے کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی موقف نہیں، صرف ایک ہی ہے کسی طرح نجات مل جائے، کسی طرح نیب سے نجات مل جائے، کسی طرح ان کیسز سے نجات مل جائے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارا یہ رویہ کبھی نہیں تھا، میرا یہ لب و لہجہ کبھی نہیں رہا۔ جس قسم کی ایک منٹ شاہ صاحب، جس قسم کی گری ہوئی گفتگو، یہ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ پوچھتا ہوں خواجہ آصف لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں سے بنے اور کب سے بنے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن تو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ان کی کرسی پہ براجمہ ہو گئے، کیا انہوں نے نون میں -1 کر دیا ہے؟ کس اصول کے تحت وہ آج لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے کھڑے ہو کے بات کرتی ہے؟ میں آنیسٹلی اسپیکر صاحب سے بھی یہ تقاضا کروں گا وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو کے بات کریں، وہ شہباز شریف کی کرسی پہ قابض کیسے ہو گئے؟ سوال یہ ہے کہ ان کی آپ ذرا باتوں کو ٹٹولیں گے تو یہ ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور ایک دفعہ پھر JUI کے ساتھ جو ہاتھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شاہ صاحب یہ جو میں فیکچولی ایک بات جاننا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کلیم کیا ہے یہ، کیونکہ ظاہر نیب کی ترامیم کے بغیر ہی ان 2 بلوں کو آج سینٹ میں ووٹ دے دیا گیا، وہ پاس ہو گئے، تو اس لیے میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہتے ہیں شاہ زیب کہ وہ کیا واقعی آپ نے جو ترامیم اگری کی تھی اس کے بغیر کل نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور آج دے دیا؟ ارے بھیا ایک سیکنڈ ہم نے ڈسکشن کی، یہ تو اٹھ کے بھاگ گئے، یہ تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر نیب کا نہیں ہوگا تو ہم کسی چیز پہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہو واکڈ آؤٹ؟ مسلم لیگ نون والے واک آؤٹ کر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جو پروپوزل انہیں دیا تھا، یہ پروپوزل ایک کلاس ہم نے ڈسکشن کی۔ اچھا یہ پروپوزل آپ کا تھا، میرا تو نہیں تھا، ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ ہمیں الہام ہونا تھا۔ یہ کاپیز بانٹی کس نے؟ سب کو بھجوائی کس نے؟ آپ نے بھجوائی، اور پھر اس پر آپ نے ڈسکشن کی اور گھنٹوں کی اس پر ڈسکشن ہوئی۔ میرے پاس کاغذ موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے اس پہ نوٹس لیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے پیکج، ہم نے کہا دیکھیے ہم لے جاتے ہیں، ہم اپنی پارٹی سے بات کرتے ہیں، ہمیں یہ درست نہیں لگتا۔ ہماری لیگل ٹیم کا بھی یہ تجزیہ تھا، اور جب ہم نے پولیٹیکل ٹیم سے بھی ڈسکس کی، انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر تو پاکستان کے سب جیل کھول دو، آزاد کر دو، سب کو رہا کر دو۔ یہ تو وہ مانگ رہے ہیں، یہ تو NRO پلس مانگ رہے ہیں۔ مگر دیکھیں نا کل آپ کی پارٹی نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے FATF کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کیونکہ یہ NRO چاہتے ہیں، تو
آج دے دیا, NRO تو نہیں ملا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل اس لیے ووٹ نہیں دیا کیونکہ آپ لوگوں نے ترامیم اگری کی تھی, وہ ترامیم اور بہت معمولی سی ترامیم تھی, وہ آپ نے اس کے بغیر ہی پیش کر دیا. آج نہیں تھا تو آج آپ نے ووٹ دے دیا. شاہ زیب, there is a word called nonsense. nonsense, یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ آپ تو اٹھ کے میٹنگ سے چلے گئے تھے, کیا بات کر رہے ہیں؟ کب دیکھیں آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا شکریہ, اگر آپ نے کر دیا, آپ نے کر دیا, اور آپ کی ایک رات کے اندر آپ میں آپ پر عقل سلیم جو ہے وہ طاری ہو گئی, اچھی بات ہے, ملک کا فائدہ ہے. میں نے تو شکریہ ادا کیا, میں نے تو آج سینٹ کے فلور پہ ان کا کل کے رویے کی مذمت کی اور آج کے رویے کا شکریہ ادا کیا. مگر شاہ صاحب اگر اس پہ تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں, کیا ایسا ہے جو چاروں پرپوزل تھے وہ آپ ہی لے کے گئے تھے کہ جی آئیے ان چاروں پہ بات کرتے ہیں, یا وہ لوگ الگ سے لے آئے تھے, آپ 3 بل لے کے گئے تھے؟ شاہ زیب انڈرسٹینڈ, 4 تھے. نیب کا جو ہم نے پیش کیا تھا انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا یہ نان سٹارٹر ہے, اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا تو آپ اپنا پرپوزل دیجئے. انہوں نے اپنا پرپوزل دیا, ان رائٹنگ دیا. اگر یہ کہتے ہیں مسودہ تھا نہیں تو اس پہ لکھ دیتے نان پیپر, نہیں لکھا ہوا. انہوں نے باقاعدہ اپنی پرپوز امینڈمنٹس, آپ عنوان دیکھ لیجئے نا, عنوان دیکھ لیجئے, ظاہر ہو جاتا ہے. انہوں نے پیش کیا, ہم نے اس کو ایگزامن کیا, ہم نے اس کو رد کر دیا. جب ہم نے رد کیا تو انہوں نے کہا ہماری ساری گفتگو ختم. نون لیگ والے اٹھ کے روانہ ہو گئے, پیپلز پارٹی والے بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کہا, انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے, کہ جی انہوں نے تو ہمیں جواب ہی نہیں دیا. یہ ہوتے تو جواب لیتے, یہ تو اٹھ کے چلے گئے. فاروق نائک صاحب کو ہم نے کہا آپ کے مسودے پہ ہمیں یہ اعتراضات ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے ایک اعتراض نوٹ کروایا, لا منسٹر صاحب موجود تھے, نوٹ کروایا, اور فاروق نائک صاحب نے اپنے قلم سے ہمارے اعتراضات لکھے اور پھر اٹھ کے وہ روانہ ہو گئے. اب سوال یہ ہے, یہ ہو گیا نیب, یہ ہو گیا نیب, اب باقی 2 کا کیا ہوا؟ فیصلے میں راتوں رات تبدیلی آپ کے ہاں آتی ہے, اور پھر اپنی خفت بٹھانے کے لیے آپ ایک نئی داستان بنانا چاہ رہے ہیں. کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. شاہ صاحب یہ ہو گیا, خدا کے لیے یہ ہے آپ کی سٹوری نیب لا کے اوپر. شاہ صاحب مجھے باقی 2 بل کا جواب دیں. ایک بل وڈرا ہو گیا, نیب کے اوپر آپ نے بتا دیا کہ کیا ہوا, باقی 2 پہ کیا ہوا, کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا آپ لوگوں کا؟ کون سے باقی 2 پہ؟ باقی 2 بل جو آج منظور ہو گئے ان پہ آپ نے پھر فیٹف کے, میں عرض کروں نا, میں وضاحت کرتا ہوں نا. فیٹف کے رہ گئے 3 بل. ایک تھا جو سیکیورٹی کاؤنسل والا بل 1948, دوسرا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2020 امینڈمنٹ, اور تیسرا جو ہم نے جس کو زیر بحث لانا ہے اور جس پہ ہم نے نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا اور سینٹ میں ابھی نہیں ہو سکا, لیپس ہو گیا, وہ ہے میوچل لیگل اسسٹنس, جس کے لیے ہمیں اب غالباً جوائنٹ سیشن میں اس پر بات کرنی ہوگی. اب اس پر ہم تو ان کو کہتے رہے کہ بارہا کہتے رہے کہ ان کو لنک نہ کیجئے, ان کو 10 سال آپ حکومت میں رہے ہوں, 5 سال پیپلز پارٹی کے, 5 سال نون لیگ کے, آپ تو 10 سال میں ترمیم کر نہیں سکے. اکثریت آپ کے پاس تھی, 2/3 میجورٹی آپ کے پاس تھی, اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ 10 گھنٹے میں کر دیں, ہم نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارا کرپشن کے خلاف یہ ہمارا کور پرنسپل ہے. آپ چاہتے ہیں ہم سب پہ پردہ ڈال دیں, ہم نہیں ڈال سکتے. تحریک انصاف کے لیے یہ منظور نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. عمران خان کی پوری 22 سال کی سیاست اس اسٹرگل کے خلاف ہے, کرپشن کے خلاف ہے, وہ کسی طرح اس کو قبول نہیں کریں گے. تو پھر کس بات پر آپ لوگ اٹھیں گے؟ کوئی کنسنسس باقی 2 بلوں FATF کے بلوں پر کنسنسس کے ساتھ اٹھے یا اس پر ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ؟ ارے ہم تو حضور والا ہم تو اٹھے نہیں, جو اٹھے ان سے پوچھئے. جو اٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جو اٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 پہ کنسنسس ہو گیا تھا. جو 2 اٹھے وہ کہہ رہے ہیں ان 2 بلوں پر کنسنسس ہو گیا تھا, امینڈمنٹ ایگری ہو گئی تھی. ایک آپ نے دیکھیے they said it is a package, take it or leave it. We said no, ہمیں یہ بل آپ کا منظور نہیں ہے, ہمیں نیب کا بل آپ کی ترامیم منظور نہیں ہے. ان کے لفظ ہیں کہ یہ پیکج ہے, یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں, یہ پیکج ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہم نے کہا ہم نیب پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اینڈ they left.
ہم نہیں اٹھے تھے, یہ اٹھ کے چلے گئے. اور پھر آج انہوں نے پھر کہا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. باقی 2 بلوں پر امینڈمنٹ پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو گیا تھا پہلے, باقی 2 بلوں پر ووٹ بھی کیا. شکریہ میں کہوں گا, شکریہ. شاہزاد کیسے بغیر این آر او کے کر دیا؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی پہلے باقی 2 بلوں پر کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی, کوئی امینڈمنٹس پرپوز ہوئی تھی, ان کے اوپر آپ کی بات ہوئی تھی ان کے اٹھنے سے پہلے؟ کیسے کر دیا یہ اب ان سے پوچھے, کیسے کر دیا. شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ امینڈمنٹ, شاہ صاحب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اٹھنے سے پہلے. میرے بولنے پہ شاہ زیب میرے بولنے پہ تو یہ بوکھلا گئے, اور دوسرے دن جو اسمبلی میں انہوں نے حملے کیے کیونکہ بے نقاب ہو گئے نا, کیونکہ انہوں نے جب پریس میں بات کی تو میں نے وہی بات آن دا فلور آف دا ہاؤس کر دی. جب فلور آف دا ہاؤس میں بے نقاب ہو گئے, پردہ چاک ہو گیا, تو پھر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, یہ سارا ڈرامہ رچایا. آج سینٹ میں امینڈ ہوئی ہیں چیزیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ پہلے ہو جائیے, امیچور گفتگو بند کیجئے. اب دیکھیں نا, امیچور گفتگو کا عالم دیکھیں کہ یہ بلاول زرداری کہتے ہیں او جی یادیو, یادیو کے ساتھ کیا رعایت ہوئی ہے؟ مگر شاہ صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ صحیفہ راز میں رکھا گیا. خدا را میچور ہو جائیں اور کسی سے سبق سیکھ لیں, اور کسی کو کہے آپ کو صحیح بریف کر دیا گیا, آپ کو ایک پڑھا دیا جاتا ہے طوطا مینا کی کہانی اور آپ آ کے اس کو پیش کر دیتے ہیں, نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ. کیا یہ درست ہے کہ ایک امینڈمنٹ ان کی طرف سے یہ ہے یو این ایس سی بل میں کہ جو انٹرنیشنل انٹیٹیز ہیں وہ پاکستان میں نہ انٹروین کر سکیں, اس کے لیے پاکستان انٹیٹی کا لفظ ڈالا, پرسن کی جگہ پر خاص طور سے کہا گیا کہ جو ایکٹیویٹی آف ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ڈالا. یہ پہلے ہی اگری ہو گیا تھا, آپ نے نیشنل اسمبلی میں کچھ اور پیش کر دیا, آج سینٹ میں کیا انہوں نے ووٹ دے دیا بغیر کسی این آر او کے. کیا یہ درست ہے؟ آپ نے امینڈ تو کیا نا آج کل والے بل میں یہ چیزیں. دیکھیے عرض یہ ہے, میں عرض کروں, ہمارا آبجیکٹیو کیا تھا. دیکھیے ہمارا ان کا آبجیکٹیو کیا تھا, میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ہمارا آبجیکٹیو تھا فیٹف کے بل پاس ہوں تاکہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے اور ہندوستان کے عزائم فیل ہوں, یہ ہمارا آبجیکٹیو تھا. ان کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ان کا آبجیکٹیو یہ تھا یہ فیٹف کی وجہ سے پھنس گئے ہیں تو اسی آڑ میں ہم اپنے مقاصد پورے کر لیں, اور اسی آڑ میں فیٹف کے لبادے کے اندر ہم نیب کی ترامیم کروا لیں اور اپنی بچت کروا لیں. یہ ان کا آبجیکٹیو تھا. الحمدللہ ہمارا آبجیکٹیو, پاکستان کا آبجیکٹیو, ہمارا نہیں, پی ٹی آئی کا نہیں, گورنمنٹ کا نہیں, پاکستان کے آبجیکٹیو میں آج پیش رفت ہوئی ہے. شاہ صاحب میں اگر فائنلی پوچھ سکوں, جو ترامیم آج سینٹ میں ہوئی ہیں, کیا جب آپ لوگ ساتھ بیٹھے تھے اس وقت ان ترامیم پر بات ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے اگری کیا تھا؟ اور بھائی میں تو عرض کر رہا ہوں, ترامیم پہ بات ہم نے ان ٹوٹیلٹی ہر چیز پہ بات کی. فیٹف کے بلوں پہ بھی بات کی, ان کے نیب کے مسودے پہ جس سے آپ یہ شرم کے مارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اس کو ڈسون کر رہے ہیں. کیوں ڈسون کر رہے ہیں؟ تو کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا, ہم نے کیا تھا. لیکن آپ آئے تھے کہ ہم آئے تھے, اس کی فوٹو کاپیاں ہم لے کر آئے تھے, آپ لے کر آئے تھے, پیش بھی آپ کرتے ہیں, لاتے بھی آپ ہیں, پھر اون بھی نہیں کرتے. اور جو ترامیم پہ بات ہوئی تھی, کیا نیشنل اسمبلی میں جو بل تھا کل جو تھے وہ اسی کے تحت پیش ہوئے تھے, یا پھر آج سینٹ میں وہ واپس امینڈمنٹ ہوئی اس کے بعد پاس ہوئے؟ آپ اسی بات پہ, میں آپ کو 6 دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ پیکج کی بات کر رہے تھے, ان کا پیکج ہم نے رد کر دیا. ہم نے کہا فیٹف پہ ہم انشاءاللہ ہم قوم کے سامنے جائیں گے, ہم فیٹف کے بل منظور کروائیں گے. ہم نے نیشنل اسمبلی میں رکھے اور اکثریت سے وہ پاس ہو گئے. ان کو شکست ہوئی, ان نے مخالفت کی. مجھے یہ بتائیں, کب نیشنل اسمبلی میں نے مخالفت کی؟ برا کیا, قوم کے ساتھ برا کیا. آج سینٹ میں انہوں نے ووٹ کیا, اچھا کیا. کیونکہ شاہ صاحب آپ نے ترمیم کی, کل وہ ترمیم شدہ بغیر ترمیم کے آپ نے پیش کر دیا تھا جس پر اگریمنٹ ہوا تھا. آپ نے ترمیم کی تو انہوں نے ووٹ دے دیا بغیر پیکج کے, بغیر نیب کی ترمیم کے. شاہ زیب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو شاہ صاحب کہہ دیجئے کہ اور قوم ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی. ان کے اپنے حلیف جے یو آئی والے ان کی بات میں قائل نہیں ہیں. تو شاہ صاحب پھر یعنی کہ جو کل نیشنل اسمبلی میں بل تھا, جو ان کے ساتھ جو کل تک ملتے رہے ہیں, جو گٹھ جوڑ کرتے رہے ہیں, جو جوائنٹ پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں, آج ان کا ایمان ان سے اٹھ گیا ہے. شاہ صاحب یعنی کہ کل جو نیشنل اسمبلی میں بل تھا وہ ایز اٹ از پاس ہوا ہے سینٹ سے بغیر کسی امینڈمنٹ کے؟ یار شاہ زیب, I have said what I had to say and you've understood what I have said. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں پیکج مانگ رہی تھی اپوزیشن اور پیکج چاہتی تھی اپوزیشن. بات کریں گے اس حوالے سے اپوزیشن کے بعد.
ابھی آپ نے سنا جاوید عباسی صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو انوائٹی طور پر بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا اور ان کی رائے سنی۔ حیران اس بات پر ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہیں سنا جاتا، ہمارے موقف کو کیوں نہیں سنا جاتا۔ کل اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بات کرنی چاہی تو وہاں سپیکر نے مائک بند کر کے اور اجلاس کو پروروگ کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو نہیں سنا جاتا؟ کیا ہم اس ملک کے دشمن ہیں؟ کیا ہم اس قوم کے دشمن ہیں؟ اور اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس قرارداد کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اقوام متحدہ کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کر سکتے۔ جو چیز آپ لا رہے ہیں اس کا بین الاقوامی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ملے تو ہو رہا تھا آپ کریں قیادت، آپ کریں قیادت۔ رہبر کمیٹی نے اے پی سی کا فیصلہ کرنا تھا، رہبر کمیٹی کی سربراہی جے یو آئی ایف کے پاس ہے، جے یو آئی ایف بھی آپ سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے 1-1.5 دن کے اندر اندر کہ حکومت کہہ رہی ہے آپ لوگ پیکج ڈیل چاہتے تھے مگر اچھا ہوا آپ نے سینٹ میں ووٹ دے دیا، اور جے یو آئی ایف بھی ناراض ہو گئی؟ دیکھیں، حکومت تو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جس کا سپیکر بھی گواہ ہو، 3 وفاقی وزراء ہوں، 2 ایڈوائزر ہوں، اور پھر بھی جھوٹ بولا جائے تو دال میں کچھ کالا ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بات کر دوں گا، آپ سوال کر لیں جو بھی کرنا ہے۔ ہم نے کسی پیکج ڈیل کی بات نہیں کی۔ میں نے وہاں پر بڑے واضح طریقے سے کہا کہ جو ملک کے معاملات ہیں، جو فیٹف کے بلز ہیں، ان پر بات علیحدہ ہوگی، اور اگر آپ نیب کا بل جو لائے ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے، وہ بات علیحدہ ہوگی۔ یہ بات انہوں نے سنی، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ میں نے کہا میری لیڈرشپ کا مینڈیٹ میرے پاس ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ اگر آج کوئی آدمی یہ بات کہے کہ ہم نے ان سے کوئی پیکج ڈیل مانگی ہے تو میں اس کا جواب صرف یہ دوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مگر عباسی صاحب یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر صاحب پھر آپ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ عباسی صاحب پھر آپ لوگ واک آؤٹ کیوں کر گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں پیکج ڈیل نہیں چاہیے تھی تو انہوں نے واک آؤٹ کیوں کیا؟ پھر نیشنل اسمبلی میں کل نہیں ووٹ دیا، پھر آج سینٹ میں دیا، پتہ نہیں رات میں کیا ہوا۔ وہ ویلکم بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر واک آؤٹ کیوں کیا اگر پیکج ڈیل نہیں چاہیے تھی انہیں؟ جی یہ بھول جاتے ہیں نا، باتیں بھول جاتے ہیں۔ مطلب کیا 4 بل تھے حکومت لے کر آئی، میں بتاتا 4 بل تھے حکومت لے کر آئی۔ 2 بل پر ہم نے ایگریمنٹ کیا، ان پر ان کو ترمیم دی کہ یہ ترامیم ہیں جو اس میں ضروری ہیں، ورنہ یہ ان ایفیکٹو بل ہیں۔ یہ کوئی نئے بل نہیں تھے، یہ قومی اسمبلی نے پاس کیے ہوئے تھے۔ تیسرا بل جو تھا ایک بڑا خوفناک بل تھا، جس میں آپ پاکستان کے کسی شہری کو بھی 6 مہینے کے لیے غائب کر سکتے تھے، اور اس کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں تھی۔ ہم نے کہا کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس بل کو قبول کریں گے، اور ہم نے کہا کہ بتائیں کہ فیٹف کی کون سی شق کے تحت اس بل کی ضرورت ہے اور کون سے ممالک نے یہ بل پاس کیا ہے۔ اس پر وہ چپ ہو گئے اور پھر اس بل کو وڈرا کر دیا، وہ بل ختم ہو گیا، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں وہ غلطی ہوگی، یہ فیٹف کا بل نہیں تھا۔ تو حکومت وہاں بھی چال بازی سے اور دھوکہ دہی سے باز نہیں آئی۔ فیٹف کا معاملہ جو ہمیں بتایا گیا کہ 30 جولائی سے پہلے یہ بل پاس کرنے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں، ان کی آڑ میں ایک ایسا بل کہ اس کے بعد نہ آپ کو نیب کی ضرورت رہتی، نہ کسی آپ کو اور چیز ضرورت رہتی،
وہ بل پاس کرانے کی کوشش کی جس کو ہم نے رد کیا اور ان کو روکا اس خرابی سے. میں بھائی صاحب کیونکہ یہ والی بات میں نے آپ کی آج کی پریس کانفرنس کی دکھائی بھی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو امینڈمنٹ تھی باقی 2 بلوں میں, ایک واپس ہو گیا, ایک نیب کے اوپر تنازعہ تھا, باقی 2 پر آپ کی امینڈمنٹ کا کنسنسس ہو گیا تھا, پھر کل نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, پھر آج سینٹ میں کیا ہوا کہ آپ نے واپس ووٹ دے دیا, کل نہیں دیا, کیا ہوا؟ جی وہ امینڈمنٹس ہم نے دی تھی. جب یہ قومی اسمبلی میں بل آیا وہاں پر حکومت نے بل ان امینڈمنٹس کے بغیر پاس کیا. قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ 1.5 گھنٹہ یہاں پر بات کی ہے فارن منسٹر صاحب نے, اور باتیں وہ کی ہیں جو اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ایک غیر رسمی کمیٹی میں اعتماد میں باتیں ہوئی ہیں, اور وہاں بھی جھوٹ بولا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی 1.5 گھنٹہ ملے گا, ہم بھی اس پہ بات کریں گے. 4 لوگ تقریر کریں گے, خواجہ آصف صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, مولانا اسد صاحب اور میں. جب 2 تقریریں ہو گئیں تو فارن منسٹر کھڑے ہو گئے کہ میں جواب دوں گا. ہم نے کہا جی اب جواب نہیں دے سکے. ہنگامہ آرائی ہوئی اور حکومت نے بل ترامیم کے بغیر پاس کیا. یہ اپنی عجلت میں اور اپنی دھوکہ دہی میں بھول گئے کہ اس بل کو ایفیکٹو بنانے کے لیے جن ترامیم کی ضرورت تھی ان کے بغیر بل پاس ہو گیا ہے. بل سینٹ میں آیا, ہم نے پھر یہ بات رکھی. ہم نے کہا جناب یہ ملک کا معاملہ ہے, یہاں پر کوئی سودے بازی کا معاملہ نہیں ہے, اس میں ترمیم ہونی چاہیے. JUI اب مولانا عطا الرحمان صاحب کی بات آپ نے سنی ہے, JUI کا موقف بالکل درست ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اجرت میں فیصلے کراتے ہیں, یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں. صاحب مگر JUIF کی جو ناراضی ہے وہ اس میں ماضی بھی نظر آیا ہے کہ جیسے آپ لوگ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آگے وہ ہو جاتے ہیں, پھر معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. کل ایسا لگ رہا تھا جیسے آگے لائے عمل کیا ہوگا اپوزیشن کا, اس پر کون لیڈ کرے گا, اس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کا کنسنسس نہیں تھا. معاملہ ریبر کمیٹی پہ چھوڑا, اس کی سربراہی کرتی ہے JUIF. تو وہی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے, تو اپوزیشن تو تتر بتر ہی ہے, اس حکومت کو تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں سے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے. یقیناً جو JUI نے بات کی ہے اس میں وزن ہے. یہ اختلافات دور ہو کر ہم کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو مطمئن کریں. ان کی ہر رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور ہم اس رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. یقیناً کوتاہیاں سیاست میں ہوتی ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کی اور شہباز صاحب کی, وہ انہوں نے ایک مذاق کے موڈ میں, ایک لائٹ موڈ میں انہوں نے بات کی کہ آپ کر لیں, آپ کر لیں. تو لیڈرشپ تو ہمیشہ بڑی جماعت ہی کرتی ہے. تو اس وقت بڑی جماعت PMLN ہی ہے, تو شہباز صاحب ہی اس کی قیادت کریں گے. اس بڑی جماعت میں شہباز شریف صاحب کریں گے کہ تمام جماعتوں کو آپ میں سے کوئی کرے گا اس بڑی جماعت میں, کیونکہ اسمبلی ہو یا دوسرے معاملات ہو, شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے لیڈ جو اپوزیشن کو کرنا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کوئی کرے گا یا شہباز شریف صاحب ہیں لیڈ کرنے کو تیار کسی بھی قسم کی موومنٹ کو؟ نہیں, شہباز شریف صاحب ہی کریں گے. ان کی جو صحت کی خرابی آپ کے سامنے ہے, آپ ان کو فزیکلی بھی ٹی وی پروگرام پر بھی دیکھ لیں جو کل وہ سامنے آئے ہیں, تو بہت ان کی ویکنس ہے, اس کا ہم نے خیال رکھا ہے. تو انشاءاللہ وہ خود ہی لیڈ کریں گے. صاحب بہت شکریہ. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی, آج یہ پریس کانفرنس کی. کراچی کے صفائی کے معاملے پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا. گزشتہ روز وزیر اعظم نے خود ٹویٹ بھی کیا کہ میں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر کراچی جائیں اور بارش کے بعد صفائی کا آغاز کریں. وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان آرمی سے بھی شہر کی صفائی میں مدد کرنے کا کہا ہے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود. سعید غنی صاحب بہت شکریہ. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی فنڈز کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی قباحت نہیں ہوگی. NDA میں FW ہو, کراچی صاف ہو, کراچی کے نالے صاف ہوں اور کام ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, وفاق سے پیسے ملے. بطور سندھ حکومت آپ مطمئن ہیں, خوش ہے کہ جو بھی ہوگا کراچی کے لیے ہوگا؟ شاہزیب, ایک تو ہم شاید شروع سے ہی کہہ رہے ہیں, پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر PTI کی حکومت کراچی میں کچھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے, کچھ یہاں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے, تو وہ بڑے منصوبے کراچی کے لیے شروع کریں. وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ نہیں, غالباً 3 مرتبہ مختلف کمیٹیاں بنائیں اور انہی کمیٹیوں نے وزیر اعظم کو پروپوزل دیے اور تقریباً 161 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے انہوں نے تجویز کیے. مجھے نہیں پتا ان 2 سالوں میں ان منصوبے میں سے کس منصوبے کے لیے پیسے رکھے گئے یا کسی کو شروع کیا گیا. مجھے ویسے حیرت اس بات کی ہے
کہ کراچی میں بارش ہوئی، اس کے 4 دن کے بعد گورنر صاحب کو جا کر بتانا پڑا وزیر اعظم کو کہ کراچی میں لوگوں کو تکلیف ہے اور مشکل ہے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں این ڈی ایم اے کے چیئرمین آتے ہیں، پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی ہے، کسی اور ادارے کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کراچی میں صرف اس وقت وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ آئیں وہ نالے صاف کریں چلے جائیں، بھئی ہم تو کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کام کریں، کراچی میں بھی کریں، صوبہ سندھ کے اور ضلعوں میں بھی کریں، جو ہمیں ابھی تک وفاقی حکومت کی کوئی نیت نظر نہیں آئی۔ نہیں مگر سیدھی صاحب، جو دیکھیں کراچی سے ووٹ ملا بہت زیادہ تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے، اتنے فنڈز کے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کیے، مگر بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے، وفاقی حکومت آئے کراچی میں کام کرے، سندھ کے دوسرے ایریاز میں کام کریں، 12 سال آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں، آپ بھی تو کام کریں۔ کراچی ایک چہرہ ہے سندھ کا، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو گورننس میں بہتر ثابت کرنا ہے تو کراچی کی گورننس بہتر کرنی پڑے گی۔ اگر اسی کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، آپ کوئی وفاق کو کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ خود بھی تو کام کریں۔ شاہد، یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام نہیں کیا اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کو فیکٹس کے ساتھ، پروجیکٹس کے ساتھ بڑی تفصیل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نے کراچی میں نہ صرف یہ کہ خاص طور پر پچھلے 4-5 برسوں میں تو بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب اگلے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بہت بڑے اور میگا پروجیکٹس ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سیدھی صاحب آپ نے کہا کہ یہ غلط اگر ہے تو پنجاب میں 3 میٹرو بنا گئے شہباز شریف صاحب، ہمارے ہاں ایک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، 10 بسوں کا کہا تھا وہ تک نہیں آ سکی، جو وفاق کی مدد سے بن رہی تھی وہ بھی نہیں بن سکی، پانی کا مسئلہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ کراچی میں تو مسائل ہی مسائل ہیں، سڑکیں، انفراسٹرکچر، ایئرپورٹ آپ لاہور لینڈ کریں میرے ساتھ چل کے اور ایئرپورٹ میں کراچی لینڈ کریں تو نکلتے ہی 5 منٹ کے بعد فرق پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر بہتر انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے۔ میں آپ کی بات کو بالکل تو سرے سے رد نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں میرا خیال ہے، آپ چونکہ کراچی بیسڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی، لاہور یا پاکستان کے دیگر شہروں کے ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر مجھے پاکستان کا کراچی کے علاوہ کوئی ایسا شہر بتا دیجئے جہاں پر گٹر کے ڈھکنے ہٹا کے بوریاں ڈالی جاتی ہوں، کل بھی سولجر بازار کے نالے سے بہت بڑے پتھر نکلے ہیں، یہ کسی شہر میں نہیں ہوتا، بدقسمتی سے یہاں ہوتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے مسائل حل بھی کرنے اور جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہاں کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں جائز ہے، اس میں تاخیر ہماری بالکل ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہمارے 2 منصوبے بالکل تقریباً ایگزیکیوشن کے قریب ہیں، جس میں یلو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، وہ بالکل اس کے قریب ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اوپر بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے 2-3 برسوں میں، تقریباً کوئی 100 ارب کے قریب ہے۔ کراچی کا لوکل گورنمنٹ کا جو میکانزم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کلک کے نام سے، جو ابھی ہم شروع ہو رہا ہے، اس پہ کر رہے ہیں۔ نالوں کی صفائی کے لیے بھی ہم نے کام شروع کیا تھا، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ 3 جولائی سے وہ کام شروع ہوا، 23 جولائی تک جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ہم نے کلیئر کیا۔ ہم نے کل میڈیا کو وہ ویڈیوز دکھائی ہیں کہ 3 جولائی کو کیا صورتحال تھی، 23 جولائی کو نالوں کی کیا صورتحال تھی۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کام کیا نہیں ہے۔ اب اگر این ڈی ایم اے کو وزیر اعظم نے کہا ہے ڈی جی این ڈی ایم اے، ڈی جی ایف ڈبلیو او، پاک فوج، اب یہ اگر ہیں آتے ہیں اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب فنڈز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ دعوت بھی دے رہے ہیں وزیر بلدیات کو، تو سندھ حکومت اب ساتھ پارٹیسپیٹ کرے گی کہ جی ٹھیک ہے سب مل کے کام کرتے ہیں، یا اب آپ کو اس پر کوئی آبجیکشن ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو سچی بات ہے کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے کہ اگر وہ صرف یہ دیکھنے آ رہے ہیں، جو کراچی کا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آئیں خود آ کے دیکھیں کہ کراچی کا کتنا علاقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا تھا اور کتنا علاقہ ایسا تھا جو چند گھنٹوں میں نارمل ہو گیا تھا۔ تو جب تک وہ کراچی آئیں گے نہیں، وزٹ کریں گے نہیں، فزیکلی جا کر دیکھیں گے نہیں، تو ان کو احساس نہیں ہوگا۔ میں تو بڑا خوش ہوں کہ کوئی چیئرمین آ جائے، این ڈی ایم اے کے چیئرمین آ جائیں اور کوئی لوگ آ جائیں، جا کر ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر کے ساتھ فزیکلی وزٹ کریں ان علاقوں کا اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں، شاید میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن جن علاقوں میں تکلیف ہوئی لوگوں کو زیادہ ہوئی تھی، لیکن اکثر علاقے ایسے بھی تھے جہاں پر شاید لوگوں کو مسائل ہم نے 2-3 گھنٹوں میں ریزالو کر لیے۔ مستقل حل کہ جی انکروچمنٹ بھی ختم کریں، آئندہ صفائی بھی ٹائم پر ہو، ہر سال یہ نالوں کی صفائی کا مسئلہ پہلے ہو گیا، لیٹ ہو گیا، پیسے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں ختم ہو، کوئی ایک مستقل بنیادوں پر کوئی پلان بن سکتا ہے شہر کے لیے، آپ لوگ سب مل کے بنا لیں؟ بالکل بن سکتا ہے، لیکن دیکھیں میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی، لیکن آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا۔ یہ کے ایم سی بھی اس کے اندر رسپانسبلٹی اس کی بھی آتی ہے، ڈی ایم سی اس کی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، لیکن وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اس سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ پہلے وہ پیسے مانگتے تھے، ہم ان کو پیسے دیتے تھے، اس مرتبہ پروجیکٹ ہم نے بنایا جس میں ان کو آن بورڈ لیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں آگے کر دیتے ہیں کہ آپ کام کریں، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔
جن کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، قانون کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنا کام کریں، ہم مدد کے لیے آئیں. لیکن یہ جو شاید پولیٹیکل ایک پوائنٹ اسکورنگ کے چکر ہوتا ہے کہ خود پیچھے جاتے ہیں اور شاید کئی جگہوں پر جان بوجھ کے کچھ لوگ مسائل پیدا بھی کرتے ہیں، اس سے زیادہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. اگر مل کر نیت ایک ہو کہ لوگوں کا مسئلہ حل کرنا ہے تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ چیزیں خراب کرو تاکہ سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہی ہوں، آپ لوگ بھی کریں، باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کے کریں. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی کے عوام کو کسی بھی طریقے سے ریلیف ملے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے مل کر کام ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ مل کر کام ہو. پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مسلسل تیسرا ہفتہ ہے چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے چینی کی قیمت 4.64% کا مزید اضافہ ہو گیا. چینی 100 روپے کی سطح تک پہنچ گئی ہے. حکومت دعوے کرتی رہی چینی مہنگی ہوتی رہی. ہم بار بار پروگرام میں اس حوالے سے آگاہ کرتے رہے. جب 27 فروری کو چینی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شوگر کمیٹی بنائی تو چینی 79 روپے کی تھی. پھر 21 مئی کو جب شوگر کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو 82 روپے کی ہو گئی. پھر حکومت نے ایکشن کا اعلان کیا، مگر چینی کی قیمت میں نہ رکنے کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو اب بھی برقرار ہے اور چینی 100 روپے کی ہو گئی ہے. اسی طرح گندم کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گندم کی قیمت میں 1% کا اور اضافہ ہو گیا جب سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا گیا ہے. چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. شوگر کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ آئی، چینی کی قیمت مزید بڑھ گئی. شوگر کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آئی، چینی کی قیمت مزید بڑھ گئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فروری میں چینی کی قیمت 79 روپے تھی، وہ بڑھ کر 100 روپے فی کلو تک چلی گئی ہے. اور بیورو کے مطابق چینی کی کم سے کم قیمت ملک بھر میں 90 اور زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہے، جبکہ ملک بھر میں چینی کی اوسط قیمت 92 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح 20 کلو آٹے کی قیمت 1% اضافے کے ساتھ اب اس وقت 860 سے 1360 تک ہے. مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو مہنگائی کا باعث بنے گا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی دوہری شہریت کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج ایک مثبت فیصلہ سامنے آیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دوہری شہریت کی بنیاد پر وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور اس حوالے سے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور فیصلے کے مطابق آئین کا آرٹیکل 99 حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات چلانے کے لیے رولز بنائے، اور یہی رولز وزیر اعظم کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ معاونین خصوصی کا تقرر کریں، ان کی حیثیت اور کام کے طریقہ کار کا تعین کریں. فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ معاونین خصوصی کابینہ کے ممبر نہیں ہوتے، مشیروں کی طرح بھی نہیں ہوتے، جن کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت کرتے ہیں. وزیر اعظم ریاست کے سب سے اہم ستون کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. انہیں کئی طرح کی مشکل ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. جو شخص وزیر اعظم نامزد ہوتا ہے وہ عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے. آئین میں وزیر اعظم کی جتنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں انہیں وزیر اعظم اکیلے نہیں نبھا سکتے. لہٰذا ریاست کے انتظامی امور چلانے کے لیے وزیر اعظم کو آزادی حاصل ہے کہ اپنی معاونت کے لیے آفیشلز کا تقرر کرے. فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے مقرر کیے جانے والے معاونین خصوصی کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے. ساتھ ہی دوہری شہریت رکھنے والے شخص کی بحیثیت معاون خصوصی تقرری میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آئین کے تحت یہ نااہلی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے تک محدود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کچھ ایسے عہدے ہیں جن میں تقرری کے لیے کسی دوسرے ملک کی شہریت اس نوکری کے لیے نااہلیت کی شرط ہوتی ہے. 1973 کے رولز کے مطابق معاون خصوصی کے تقرر کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان سٹیزن ایکٹ 1951 پاکستانی شہریوں کو دوہری شہریت رکھنے کا اختیار دیتا ہے. اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے دوہری شہریت رکھنے والے کی بحیثیت معاون خصوصی تقرری پر شک کیا جائے. دوہری شہریت والے پاکستانیوں کی اہمیت اور ان کی کنٹریبیوشن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ بھی اپنے کئی فیصلوں میں سمندر پار پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کو تسلیم کر چکی ہے. اس لیے کسی بھی پاکستانی شہری کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ریاست کسی کے بارے میں ایسی کوئی رائے قائم نہ کرے. اس لیے دوہری شہریت رکھنے والا بھی پاکستان کا شہری ہے، اس کی حب الوطنی اور پاکستان کی کمٹمنٹ پر شک نہ کیا جائے. لہذا دوہری شہریت کا حامل پاکستانی شہری وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے تقرری کے لیے نااہل نہیں ہوتا. یہ آپ مذہب فیصلہ ہے. اجازت، اللہ حافظ.